बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके पास मौजूद हैं एक दिन के वक्फे के बाद, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हम आपके साथ शरीक हो सकेंगे, मगर चूँकि मुल्क में होने वाले ऐसे इशू थे जिसमें सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद होने वाली सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में थी, और सुप्रीम कोर्ट से फिर हम ये देखते हैं कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा जिसमें ये कहा कि आप आइए और तारीख तय करें इलेक्शन की। इसके बाद आज के दिन सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशनर के दरमियान मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये बात की गई जो ज़राए के मुताबिक कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, उनके दिन तारीख का तयन किया जाए। ताहम ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ये अभी आपका इस्तेकाक नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है और वही उसका ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम जमातों को बुलवा लिया है, उनके रहनुमाओं को बुलाया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और PDM की तमाम जमातों के सीधा रहनुमा उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात में होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और इलेक्शन कमीशन अपने एतमाद का इजहार उन पर करेगा कि हम शफाफ इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं। ताहम अभी तक ये सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से, और आरिफ अलवी को ये वाज़े कर दिया है कि ये इस्तेकाक आपका नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। इस तारीख के साथ चूँकि सुप्रीम हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी इलेक्शन के हवाले से, 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से, जिस पर हाई कोर्ट ने भी 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए जो है वो इंदिया दिया है। यहाँ काबिल ज़िक्र हम बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर डॉक्टर कराची में आए, और कराची में उन्होंने आते ही एक ऐलान किया था जो कि बिजली के हवाले से, बिजली के टैरिफ के हवाले से, कि बिजली का टैरिफ जो है वो सुबह को मुंतकिल किया जा रहा है, और इसका इख्तियार सुबह को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ कराची में हम देख रहे हैं कि कराची में ये आवाज़ बढ़ती जा रही है और ज़ोर पकड़ती जा रही है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, बिजली के टैरिफ में कमी की जाए। और यही नहीं बल्कि ताजिर 3 दिन से इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, और वो ताजिर जो पाकिस्तान को 70 से 80% से ज़ायद टैक्स वसूल करके मुख्तलिफ मद में वफाक को पेश करते हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि बिजली के टैरिफ में कमी की जाए। जबकि गैस की भी उन्हें शिकायत है, कराची के शहरियों को गैस की भी शदीद किल्लत है। आज मौसम तब्दील हो रहा है, ताहम दिन के वक्त गैस घरों में नहीं होती, सुबह के वक्त गैस गायब हो जाती है, और चूल्हा जलाते वक्त वो घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि गैस नहीं होती। हम ये देखते हैं कि बेचैनी बढ़ने के साथ साथ लोगों में शराब की कैफियत है। ताजिरों ने आज मार्केट में KEC के उन नाज़मीन को मारा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें ज़दोकोब किया, और ताजिरों का कहना है कि ये मीटर आकर चेंज करते हैं और मर्ज़ी के जो है वो बिल लोगों के हम कमा देते हैं। इन बिलों के वजह से यकीनन बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है। तो यही नहीं, एक निचला तबका भी जो कि
10 سے 12 ہزار کمانے والا، روزانہ کی جلفے کمانے والا بھی بہت شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ایک گھر میں ایک بلب اور 2 پنکھے ہوں تو وہاں کا بل 10 ہزار سے زائد آتا ہے، اور اس بے چینی کا اظہار احتجاج کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے ساتھ کی وجہ سے اس کے جو لگے ہوئے ٹیکسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی غائب ہوتی ہے، اور لوگ شہری صارفین بجلی سے محروم ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں مچھروں میں بیماریوں میں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس بیماریوں کا شکار ہو کر بہت زیادہ بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم نے ملاقات تو کی تاجروں سے، مگر کوئی یقین دہانی نہیں کرا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کے اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم چونکہ نگراں ہیں، تاہم نگراں وزیر اعظم کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ اسی بات پر ہے کہ اب تک وہ مطمئن نہیں کر سکے کہ بجلی کے ٹیرف میں کمی کس طرح واقع ہوگی اور صوبوں میں یہ منتقل کب ہوگا۔ اب جبکہ صوبوں کی بات ہے، صوبائی خود مختاری کی بات ہے، تو الیکشن کے بعد ہی اسمبلیاں وجود میں آئیں گی اور پھر وہ صوبائی حکومتیں قیام کریں گی۔ اس میں وقت درکار ہوگا، کیونکہ مارچ میں الیکشن کی تاریخ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا عملہ تیار ہے تو مارچ تک کرا دے، مگر نئی مردم شماری کی وجہ سے انہیں تعطل اٹھانا پڑ رہا ہے، انہیں جو ہے وہ اس کا سامنا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی بات کرتی ہیں کہ الیکشن وقت مقررہ پر شفاف کیے جائیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں، آنے کے لیے ان کی جو یہاں کے جو پاکستان کی قیادت ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے سابقہ حکومت کے تمام اعلی کار کو، تمام مہروں کو وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ وہ آ کر شفاف الیکشن میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تلوار کے نشان پر اور مسلم لیگ نون شہر کے نشان پر الیکشن میں شامل ہوگی، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پتنگ کے نشان پر جو ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہوگی۔ لوگوں میں یہاں کراچی میں ہم بات کر رہے ہیں، کراچی میں لوگوں کے اندر یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہونے والا ہے، مگر اب تک کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں اعلان کیا ہو کہ الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیونکہ کراچی کی حلقہ بندیاں ہیں، سندھ کی حلقہ بندیاں ہیں، اس کا بھی سامنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ جو افسران تھے، انتظامیہ تھی، انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور تبدیلی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس پر آواز بھی اٹھا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا جا رہا ہے جو کہ ان کے اپنے افسران تھے، انہیں لایا گیا تھا، انہیں یہاں متعین کیا گیا تھا اور وہ رزلٹ دے رہے تھے۔ اب وہ رزلٹ کسی بھی حد تک کامیاب ہے یا ناکام ہے، کیونکہ ہم کراچی میں اگر کرائم کا ریشو دیکھیں تو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کرائم کے اندر ابھی تک پولیس افسران کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ڈکیتیوں کا معاملہ ہو یا چھینا جھپٹیوں کا معاملہ ہو، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے تئیں ان سے نمبرد آزما ہیں، ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے مقابلوں میں ڈاکوؤں کی جو ہے ہلاکت ہے، پولیس اور
رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، جبکہ لوگ اس بے چینی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ جہاں مہنگائی اور مہنگائی کے بعد بجلی کا بل، بجلی کے تمام ٹیکسز جو ان پر لاگو کیے گئے ہیں، جو کہ IMF کے کہنے کے سبب ان پر لاگو کیے گئے ہیں، اور یقیناً اس کا کوئی حل نہیں ماں سوائے کہ لوگ اپنے گھروں پر سولر بجلی کا انتظام کریں اور اپنے بلوں کا ٹیرف کم کریں۔ بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے یقیناً کراچی میں اور سندھ میں بڑے پیمانے پر سولر کا انتظام کیا گیا ہے، وہ خود اپنے کئی لوگوں نے انتظام کیا ہے۔ سابقہ حکومت کے دور میں صوبائی وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے یہ کوشش کی اور گوٹھوں کے اندر تک دور دراز علاقوں میں، ہر جیسے علاقوں میں بھی سولر کے انتظامات کر کے وہاں کے لوگوں کو کچھ ریلیف دیا ہے، مگر یہ عوامی شعور کی بات ہے وہ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سولر چونکہ ایک ہی بار کا آزمائش کا معاملہ ہے، کئی مساجد میں، کئی اسکولوں میں، کئی دفاتر میں سولر کے ذریعے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اور بجلی کی ٹیرف سے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس میں کامیابی کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے کہ سولر لگنے کے باوجود بھی بل کے ٹیرف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور لوگ ہمیں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کا یہی ایک شکایت کا انبار لگ جاتا ہے کہ بجلی نے یہ کر دیا، بجلی کے محکمے نے یہ کر دیا، اور بجلی ہی ہم پر ظلم ڈھا رہی ہے، جبکہ یہ حکمرانوں کو اور نگراں حکومت کو خصوصاً اس پر توجہ دینی ہوگی اور دینی چاہیے۔ کراچی کے شہری ایک آواز بن کر احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس احتجاج کو وہ طول بھی دے سکتے ہیں اور احتجاج کو ہڑتال تک کی نوبت تک لا سکتے ہیں۔ ملک بھر سے کراچی میں لوگ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جب دکانیں بند ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، یقیناً وہ لوگ بھی سفر کریں گے، وہ لوگ بھی پریشانی اٹھائیں گے جو یہاں دور دراز علاقوں سے روزگار کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بجلی کے ٹیرف کو بالفور اور فوری توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کو حل کیا جائے، اس کی روک تھام کی جائے۔ اب یہ چونکہ نیپرا ہے، نیپرا اپنے فیصلے پہ آزاد ہے۔ ابھی 2 روز ہی پہلے انہوں نے 5 روپے میں ٹیرف میں اضافہ کیا ہے، اور یقیناً ابھی تو بل آئے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایسی کوئی خبر جو نگراں حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے، ملک کے عوام کے لیے ہو تو انہیں قدم اٹھانا چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ طاقتور حلقوں کو بھی اس پر زور دینا چاہیے کہ وہ اس بجلی کے ٹیرف کے لیے، بجلی کے معاملے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں سندھ میں حکومت کے لیے اور اپوزیشن جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا ہے، وہ اتحاد بظاہر تو سامنے نہیں آ رہا، منظر عام پر نہیں ہے، اندرون خانہ ہے، مگر اس کا نتیجہ شاید کہ وہ الیکشن کے دن ہی آئے اور ووٹ کی صورت میں ہی آئے، مگر اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں سے بھٹو کاٹ کو ختم کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی کی تلوار کو اور
نشان کو دلوں سے ختم کرنا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی قربانی جس میں انہوں نے دی، یہی نہیں بلکہ اس خاندان کے مرد مرتضیٰ بھٹو نے جو اپنی قربانی دی، اور وہ کراچی کی ان سڑکوں پر جو کہ کلفٹن میں جعلی مبینہ مقابلے میں مارے گئے، انہوں نے دی ہے۔ اب چونکہ بلاول بھٹو زرداری ایک خواجہ وزیر بھی رہے اور بہت ہی عمدگی سے کے ساتھ ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر سر اقتدار میں آتے ہی دوسرے ممالک سے جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خرابی کی طرف ہیں، وہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، وہ بہتر جو ہے وہ اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں۔ چین کے ساتھ بھی بہترین معاملات ہوئے ہیں، وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کوششیں کی ہیں، روس سے بھی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے۔ جہاں تک ہمارے دشمن ملک بھارت کی بات ہے تو پہلے دن سے لے کر آج تک وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے خلاف ہے۔ یہی نہیں، اس نے کئی جگہ پر یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچے لے آئے، پاکستان کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بن جائے۔ پانی چھوڑنے کا معاملہ ہو جو بارشوں کی صورت میں، ڈیم کی صورت میں آتا ہے، ہمیشہ ہی بھارت نے ہٹ درمی کی ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ اس معاملے میں، پانی کے معاملے میں ستلج جو ایک معاہدہ ہے اس کے تحت خلاف ورزی کر کے پریشان کیا ہے۔ اس وقت بھی سندھ میں اور جو دریا آ رہے ہیں اس وقت بھی ان دریاؤں میں طغیانی ہے، پانی کی فراوانی ہے۔ پانی یقیناً پانی ضرورت ہے ہماری، اور ہمارے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر نے گرین پاکستان کی جو بات کی ہے، ایک موقف لے کر آئے ہیں اور ایک ٹھوس منصوبہ لے کر قوم کو دیا ہے۔ یقیناً وہ خود مختاری کا ہے جس میں پاکستانی قوم خود کفیل ہوگی اور غلہ بانی کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ یہ آنے والے حالات اور وقت اور مستحکم پالیسیاں ہی اس ملک کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ ہم یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو کسی طریقے سے تبدیل کرنے کے بجائے اس میں لچک دکھا کر عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے۔ پیٹرول کی بات کر لیں تو پیٹرول کے ریٹ اس وقت بھی 300 کے لگ بھگ ہے، جبکہ ڈالر کی بات کر لیں، ڈالر کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے، مگر چونکہ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اسی ڈالر کے ذریعے سے ملک میں لائی جاتی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ مہنگا ہونے کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا شکار ہے، چاہے وہ کاشتکار ہوں، چاہے وہ کسان ہوں، انہیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسی مستحکم پالیسی جو IMF کی آنے والے ہر 15 دن، ہر مہینے میں ان کی جو ایک نئی فرمائش ہوتی ہے، نئی ٹیکسز کی صورت میں جو وہ عوام پر لادنا چاہتے ہیں، جبکہ IMF والے بظاہر تو یورپی دنیا میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ IMF عوام کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مگر چونکہ وہ پالیسیاں ایسی بناتے ہیں کہ حکمران عوام پر بوجھ ڈالنے پر مجبور ہیں۔ ہم اس مجبوری سے کیوں نکل نہیں سکتے؟ کیا ہم نہیں سوچ سکتے؟ اگر سوچ سکتے ہیں تو واقعی عام انتخابات میں
عوام ہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کو انتخاب میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے ووٹ حق ادا کرنا ہوگا، ووٹ ڈالنا ہوگا، تاکہ صحیح معنوں میں حقیقی نمائندے ان کے اسمبلی میں جائیں اور ان کی آواز پر آواز ملا کر اس قسم کے جبراً فیصلوں کو روک سکیں یا انہیں تبدیل کرا سکیں۔ تو ویور ہم ملتے ہیں اگلے دن کے ساتھ، اگلے مسائل کے ساتھ، اگلی باتوں کے ساتھ۔ یقیناً ہمیں دعا بھی کریں گے کہ آنے والے دن پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کے دن ہوں اور نئی خبر اور اچھی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل کریں۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔